बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम ज़िंदगी कुरान के साए में। व्यूअर्स, जब हम कहते हैं हमें हमारी ज़िंदगी को उस किताब के साए में बसर करना है जो हमारे रब्बे करीम ने हमारे लिए भेजी, वो किताब जो मारिफत का ज़रिया है, वो किताब जो हमें ज़िंदगी में कामयाब कर सकती है, तो वो किताब में किस तरह के दर्ज छुपे हुए हैं ये हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी देखा था। तो आइए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आगाज़ करते हैं सिस्टर सुमैया ज़हरा का। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें मेंशन किया कि किस तरह कुरान की मारिफत हासिल करना, कुरान की तिलावत करना, उसके आदाब को जानना, कुरान से अपने आप को एक उल्फत डेवलप करना, एक मोहब्बत डेवलप करना, कि जब हम कुरान पढ़े तो वो सिर्फ़ एक तरीके से पढ़ना ना हो बल्कि उसका असर हमारे दिल पर हो, उसका असर हमारी ज़िंदगी में नज़र आए, उसकी मारिफत हमारे अखलाक से छलके। ये तमाम बातें आपने हमें बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन की, जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि ज़िंदगी अगर कुरान के साए में हम बसर करना सीख ले तो किस तरह हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी जो हमारे रब्बे करीम हमसे चाहता है। तो हम चाहेंगे कि हमारी इस गुफ्तगू को आप आगे ले जाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बेशक कुरान से मानूस होना, कुरान से उनसियत पैदा करना एक बहुत अजीम अमल है कि हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कुरान से मानूस हो। बिल्कुल। और कुरान एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिफारिश की कि जब भी किसी मुश्किल का सामना हो, जब भी कोई मुसीबत हो या कोई भी परेशानी हो, तो कुरान से मानूस हो, कुरान के करीब जाएं। सहीफ़े सज्जादिया में है, नहजुल बलागा में कितनी बारहा बयान किया गया है कि जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तो कुरान के करीब जाओ। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिल कुरान, कुरान के करीब आओ। तो बेशक कुरान में जो आयत हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इनसे मानूस होना, इनकी मारिफत को हासिल करना सिर्फ ख़ास लोगों का काम है, जैसे अल्लामा तबातबाई जैसे लोग ही इसको हासिल कर सकते हैं। नहीं, यानी जो एक मकाम पर पहुंच चुके हैं, मर्जा है, आयतुल्लाह है, हम समझते हैं कि सिर्फ वही कुरान से करीब हो सकते। तो ये कुरान को हासिल करना सिर्फ उलमा का काम नहीं है, बल्कि आम लोग भी कुरान की मारिफत को हासिल कर सकते हैं। कुरान को रोज़ाना पढ़े। देखिए, एक रिवायत में है, एक हदीस में है कि कुरान के कुछ मरातिब हैं। हदीस में है अल इबादतु लिल अवाम, कुछ इबारत अवाम के लिए है। तो जैसे कि हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, इस तरह से हर इंसान कुरान की मारिफत को हासिल कर सकता है। लेकिन हाँ, वल इशारतु लिल खवास, इस हदीस में बयान किया है कि कुछ इशारे खवास के लिए हैं। देखिए, एक रिवायत में है कि कुरान का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। ज़ाहिर तो आम लोग सभी जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं। जी, आलिम दीन भी ज़ाहिर कुरान को समझते हैं कि ज़ाहिर में हम तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें तो हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन जो कुरान का बातिन है, जो कि ख़ास लोग ही समझ पाते हैं, वो सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही जानते हैं। यानी सिस्टर, हमें यहाँ से ये पैगाम मिलता है कि हमें कोशिश करनी है कि हम कुरान मजीद को पढ़े भी और उसकी मारिफत भी हासिल करें। अगर हम आज के दौर पर नज़र डालें तो हम पेरेंट्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कुरान सिखाना ये हमारी अहम जिम्मेदारी में से एक है। और हर पेरेंट ये कोशिश करता है कि उनका बच्चा जब छोटा सा ही हो तभी उसे मदरसे में डाल दे, या फिर किसी टीचर के ज़रिए, मौलाना साहब के ज़रिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं। और काफ़ी बार ये होता है कि हमारे बच्चे, या जब हम एक बार कुरान को मुकम्मल कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, उसने 5th स्टैंडर्ड को पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, अब वो 6 में चला गया, तो कैसे हम उस बुक्स को छोड़ देते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते, किसी और को दे देते हैं। बहुत अफसोस के साथ कि जब तक बच्चा कुरान कंप्लीट नहीं करता, हम बहुत मेहनत करते हैं कि वो कुरान पढ़े, कुरान को समझे, लेकिन जब ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम हो जाती है। तो क्या इसे बार बार पढ़ना, उसकी अहमियत को मेंटेन रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, कुरान को एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, कुरान की तकरार बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें कि हम आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम कितनी बार दिन में पढ़ते हैं? 2 बार नमाज सुबह में पढ़ते हैं, 4 मरतबा नमाज ज़ोहर और असर में, और 4 मरतबा नमाज मगरिब और इशा में। अब सवाल किया जाए कि क्यों हम इसको बार बार रिपीट करते हैं? इसका जवाब वही है कि जिस तरह से हम लोग दिन में 2 से 3 मरतबा खाना खाते हैं, क्या हम एक बार खाना खा के
باقی ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طرح سے کھانا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے قرآن پڑھنا، قرآن کی ریگولر تلاوت کرنا، اس سے مانوس رہنا، یہ ہمارے روح کی غذا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اور اس طرح سے کہ ایک بار پڑھ کے نہیں بلکہ کئی بار، آج ایک پیج پڑھ لیا، کل کو 2 پڑھ لیا، اب اگر قرآن ختم ہو گئی تو قرآن کو دوبارہ سے اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ کریں. جی. تو قرآن کو پڑھنا بالکل ہمارے روح کی غذا ہے. جیسے کہ ہم ایک ڈرائیور کی مثال دیں کہ ایک ڈرائیور جب ڈرائیونگ کرتا ہے تو وہ اسٹارٹنگ سے اپنی پوری اٹینشن اپنی ڈرائیونگ پہ رکھتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار اپنے ڈرائیونگ پہ فوکس کرے، ایک بار اچھے سے دھیان دے، اور باقی کے پورا راستہ کہے کہ اب میں دھیان نہیں دوں گا، تو آخر میں کیا ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ریگولر قرآن پڑھتے رہیں. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ جب ہم اپنی بات کریں یا اپنے بچوں کی، اور جب یہ قرآن مکمل کر لے تو آپ کوشش کریں کہ انہیں پھر سے دوبارہ سے قرآن سٹارٹ کرنے کا ہے، تاکہ آپ کے بچے بھی قرآن سے جڑے ہوئے رہیں. سسٹر، جہاں ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی، قرآن شریف کی، ایک وہ کتاب ہے جو ہم تمام کے لیے ایک رہنما ہے، تو کیا آپ اس میں سے چند آیتیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں جو ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے درس بن سکے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب ایک واقعے کے ذریعے سے دینا چاہوں گی کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسد ابن زرارہ، مدینے کا رہنے والا تھا. تو یہ مکہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے. تو جب یہ مکے میں آتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ مکہ اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے، تم تھوڑا دھیان رکھنا. یہاں پہ ایک شخص ہیں جو کہ ادعائے پیغمبری کرتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں. تو یہ اپنے دوست کو مطلب بہکا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دھیان رکھنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، جب بھی وہ کچھ بات کریں تم اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا، ان کی باتوں کو اگنور کرنا تاکہ کوئی آواز ہی نہ پہنچے. جب یہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، اب اس کو تو آواز نہیں آ رہی تھی، تو یہ اپنے دل میں ان کی ہیبت کو دیکھتے ہی یہ کہتا ہے کہ میں کتنا پاگل ہوں، بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوں، کانوں میں روئی ڈال کے کھڑا ہوں. اگر اچھی بات ہوگی تو میں اسے سمجھ لوں گا، اور اگر میرے لائق بات نہیں ہوگی تو میں اسے اگنور کر دوں گا. کیا ضرورت ہے کانوں میں روئی لگا کے یہاں پہ رہنے کی؟ تو یہ شخص جو ہے اپنی روئی کانوں میں سے نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انعام کی 2 سے 3 آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ اس تلاوت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ختم ہوتی ہے یہ فوراً کہتا ہے ابی انت و امی، میرے والدین آپ پر فدا ہوں. تو دیکھیں یہ اس طرح کی بہت ساری تاریخ میں مثالیں ہیں کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کو سن کر، ان کی تلاوت کو سن کر ایمان لے آئے. بالکل ٹھیک. آپ ان آیتوں کا ذکر کر سکتی ہیں؟ اس آیت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یعنی اے رسول کہو، تعالو آ جاؤ، اتلو تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتہ آؤ قرآن کی تلاوت کریں. اب اس آگے یہاں پہ 10 حکم بیان کیے گئے ہیں کہ ان 10 حکم کو پروردگار عالم نے عمل کرنے کے لیے بولا ہے کہ ما حرم ربکم علیکم. یہ چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، یہ رولز جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، اس آیت میں بیان کیا گیا. تو پہلی چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی، اللہ تشرکو بہ شیئا، خدا پر شرک اختیار نہ کریں، یعنی واحد خدا کی پرستش کریں، واحد خدا کو مانیں. اب دیکھیے یہ جو ہم اس چیز میں بولیں کہ شرک کی اگر بات بولیں تو 2 طرح کے شرک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خفی، ایک ہوتا ہے جلی. یعنی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اگر ہم ظاہر کی بات کریں، جیسے کوئی ہمارے سامنے غیبت کر رہا ہے یا بت کی پرستش کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک جو انجام دے رہا ہے یہ سامنے ہمارے کھلا ہے، جی سبھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو باطن ہوتا ہے، جیسے کہ جب کوئی نہیں ہے، کوئی گناہ کرے، یا ہم جو ہے مثال کے طور پر مجلس رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب دکھاوے کے لیے، جی ریاکاری ہے. جی تو یہ کیا ہوا؟ یعنی خدا سے ہم شرک کر رہے ہیں. جی یعنی شرک کو صرف یہ سمجھنا کہ اللہ کو نہ ماننا ہی شرک ہے، صرف وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کہنا اور کچھ اور بتانا وہ بھی شرک ہی مانا جاتا ہے. جی بالکل. تو پہلی چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ خدا پر شرک اختیار نہ کریں. دوسرا حکم یہاں پہ ہے وبالوالدین احسانا. آپ جانتی ہیں قرآن میں 4 مرتبہ لفظ توحید کے ساتھ والدین پر احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ایک شخص نے
امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ وبالوالدین احسانہ کا مطلب کیا ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے والدین تم سے کچھ طلب کریں، تم سے کچھ ریکویسٹ کریں، تم ان چیزوں کو مہیا کرو. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ماں کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، یا گھر کا راشن ختم ہو گیا، یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بالکل اگر ختم ہو گیا تو ان کے کہنے سے پہلے لے آؤ. جی، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، والدین اپنے بچوں کو 20 بار 30 بار کہتے رہتے ہیں کہ بچہ یہ چیز لا کے دے دو. یہاں پہ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے پہلے ان چیز کو مہیا کی جائے. تو ایک چیز یہاں پہ جو یہ بیان کی جا رہی ہے، ایک اور حدیث میں ہے، امالی صدوق میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ وہاں پہ سوال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کیوں رو رہے تھے. اب بہت سے لوگ یہی سوچیں گے اندھیرا تھا، ڈر لگ رہا تھا، بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے والد کو سوچ کر رو رہے تھے، کہ ان کے والد کو کتنی فکر ہو کہ رہی ہے. آیت میں ہے ارحم ضعفہ، پروردگار میرے والد پر رحم کر. اور ایک اور آیت میں ہے کہ اجمع بینی و بینہ، اپنے والد کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے. یعنی صرف اور صرف اپنے لیے پریشان نہیں تھے بلکہ اپنے والد کے لیے بھی پریشان تھے. یہ ہے وبالوالدین احسانہ. جی، تاکہ ایک بہت بڑا پیغام ہو جاتا ہے نا یہاں پہ کہ جب ہم کوئی مسائل میں ہوتے ہیں تو صرف ہم اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ مسائل میں، جو ہم مسائل میں ہیں اسے دوسرے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم دعا بھی کریں تو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کریں. ایک دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی. اسی طرح سے ایک نے سوال کیا تھا، اب ہمارے والدین نہیں ہیں، مرحوم ہیں، تو ہم کیا کریں، کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، چاہے وہ دنیا میں نہ ہو، ہم تب بھی ان کو راشن پہنچا سکتے ہیں. جانتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے کسی ضرورت مند کو، کسی نیاز مند کو ہم اپنے والدین کی طرف سے ہدیہ دے دیں. یہ اس کا ثواب بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنے والدین کی مدد کی ہے، ہم نے اپنے والدین پر نیکی کی ہے. چوتھی سفارش جو بیان کی گئی ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ برے کام نہ کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ برے کام سے دور رہو. دیکھیے، برے کام کرنے کو روکنے میں اور برے کام سے دور رہنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. جی، کہ ابھی اس آیت میں دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے ما ظہر، اور ایک کہا جا رہا ہے وما بطن. اگر ہم وہی یعنی ایک ظاہر اور ایک اشکار، ظاہر کا ہم نے ابھی بھی بیان کیا تھا، جیسے بت کی پرستش کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، جو گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر رہتے ہیں، سامنے والا خود دیکھ رہا ہے کہ یہ اس وقت یہ شخص یہ گناہ انجام دے رہا ہے. لیکن باطن وہی جیسے گھر پر کوئی نہیں ہے، یا نامحرم سے سوشل میڈیا پہ بات کرنا، تو یہ کیسے نا باطن گناہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس آیت میں دونوں طرح کے گناہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ انجام نہیں دینا، کہا گیا کہ ان گناہوں سے دور رہنا. پانچویں چیز جو سفارش کی گئی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. میں اگر ایک لفظ میں بیان کروں، قتل عام کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، کہ جو کہ آج کل بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے. اور اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ یہ کام حرام ہے، جس کو پروردگار عالم نے بھی سختی سے منع کیا ہے. چونکہ اسلام کے تو معنی ہی امان کے ہیں. بالکل. تو ہم کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وہ ریلیجن جس کا مطلب ہی پیس ہو، وہ کسی اور کے پیس کو ڈسٹرب کرنے یا انسانیت کو قتل کرنے کا پیغام دے سکتا ہے؟ جیسے کہ اس آیت میں بہت سختی سے منع کیا گیا کہ قتل عام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بالکل اس کام کی اجازت نہیں ہے. آگے جو 5 چیز بیان کی گئی ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے جانب نہ جاؤ. اب یتیم مطلب مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہو گیا ہے، اب اس کے جو رشتہ دار ہیں سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے مال کو ہم خرچ کر لیتے ہیں، اپنے بزنس میں لگا دیتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں. جو کہ یہاں اس آیت میں سختی سے منع کیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے. پھر لیکن آگے بیان کیا ہے، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ مال یتیم کے لیے تمہارا کوئی نیک ارادہ ہو. جیسے کہ ہم اس کے نام پہ کوئی بینک بیلنس کھول دیں، یا کوئی پراپرٹی اس کے بچے کے نام پہ لے دیں، جو اس بچے کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ اپنے لیے فائدہ مند ہو. بالکل. تو یہ ایک چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی. اور آگے ایک اور سفارش ہے کہ 7ویں چیز جو یہاں پہ بیان کی ہے، اوفوا الکیل والمیزان. دیکھیے، اگر لوگوں کو کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عدالت رکھیں، یعنی کہ جیسے کہ ویٹ کو بڑھا کے نہیں دینا چاہیے. 4 کلو کی چیز کو 5 کلو کہہ کے بیچ رہے ہیں، ملاوٹ نہ کریں. جی، کہ ایک واقعہ ہے
کہ ایک محتسب کو، محتسب کہتے ہیں جو حساب کتاب کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، ایک محتسب کو ڈیوٹی دی گئی کہ جاؤ تم مارکیٹ میں دیکھو کہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، مطلب انصاف ہے نہیں ہے. جی. تو یہ جب مارکیٹ میں آتا ہے، ایک آٹے کی دکان پہ جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو آٹا بیچ رہا ہے وہ مطلب 1 کلو میں 800 گرام آٹا ہے اور باقی کا 200 گرام مٹی ملا کے دے رہا ہے، ریت ملا کے دے رہا ہے. تو یہ جب یہ دیکھتا ہے تو جب کسٹمر چلے جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں تم ریت کیوں ملا رہے ہو؟ تو اب کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ سامنے والے کو جی، تو یہ کہتا ہے میں اصل میں بہت قرض میں ہوں، گرفتار ہوں، پریشانی ہے، میرے بچے بیمار ہیں، تو میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ تھوڑا پیسہ زیادہ آ جائے گا. تو یہ محتسب نے سوال کیا کہ تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی قرض میں ہوں اور گھر پہ ابھی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ سب اس نے بیان کیا، مطلب یہ کہ کچھ اسے بینیفٹ نہیں پہنچ رہا ہے، پریشان ہے. جی. پھر یہ محتسب دوسرے دکان پہ جاتا ہے جہاں یہ دیکھتا ہے کہ وہ دکان والا آن ٹائم آٹا جو ہے چھان کے دے رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ محتسب نے کہا کہ تم جس طرح کا آٹا تمہیں ملا ہے تم اسی طرح کا بیچو، کیوں تم اتنی محنت کر رہے ہو ایکسٹرا. تو یہ کہتا ہے کہ بے شک کسان نے اپنی محنت کی، جس نے آٹا مجھ تک پہنچایا اس نے بھی اپنی محنت کی، لیکن یہ جو کسٹمر آیا ہے یہ پیور آٹا لینے کے لیے آیا ہے. تو میرا بھی وظیفہ ہے جب میں یہ کہہ کے بیچ رہا ہوں کہ میں پیور آٹا دے رہا ہوں تو میں بھی چھان کے دے دوں. مطلب یہ کہ انصاف کے ساتھ وہ سامان بیچ رہا ہے. اب اس نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ پیسہ تو زیادہ نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ سکون ہے، میں زیارت پر بھی چلا جاتا ہوں، میں اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کر لیتا ہوں، بیوی بچے سب جو ہیں اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ محتسب حاکم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم حاضر و ناظر ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ کون انصاف سے کام کر رہا ہے، کون انصاف نہیں کرتا ہے. جو انصاف سے کام کر رہا ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، اور جو انصاف کی رعایت نہیں کر رہا ہے، جو دھوکے بازی کر رہا ہے، تو اس کی زندگی میں خود وہ پریشان ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے. بہت بڑا پیغام. تو اس آیت میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے چیزوں کو بیچنے میں دھوکے بازی نہ کرو، انصاف کے ساتھ پیش آؤ. آگے بیان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اپنے بیانات میں، اپنے گفتار میں اعتدال رکھیں. کہ یہ فیملیز میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سماج میں بھی اگر ہم فیملی کی بات کریں، جیسے اگر پیرنٹس جانتے ہیں کہ میرا بیٹا غلط ہے اور بہو ٹھیک ہے، تو بہت سے کیا کرتے ہیں رشتوں کی وجہ سے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس کے خلاف نہیں بول سکتی ہوں. تو یہ اعتدال اپنے زبان پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہماری بہو ٹھیک ہے تو ہم اپنے بہو کی رائے میں بولیں اور اپنے بیٹے کو سمجھائیں. اور اسی طرح سے اگر ماں باپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ان کی بیٹی غلط ہے اور داماد ٹھیک ہے تو اپنی بیٹی کو سمجھائیں اور اس پرابلم کو سولو کریں. اسی طرح سے سماج میں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں میں حق گوئی ہونی چاہیے کہ حق گوئی بہت اہم ہے، یعنی ضروری ہے. عدل اور انصاف سے بات کرنا. اور نویں چیز بعہد اللہ اوفو، خدا پر کیے گئے عہد، یعنی ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان پر عمل کریں. ہم نے کیا وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ اگر ہم پر حج واجب ہو گیا تو ہم حج واجب کو انجام دیں گے. زکوٰۃ خمس اگر ہم پر واجب ہے اس کو انجام دیں گے. اگر انجام نہیں دیں گے تو یعنی ہم نے اپنے عہد پر وفا نہیں کی ہے. اسی طرح سے آخری سفارش یہاں پہ بیان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، مستقیم راستے پر یعنی راہ راست پر چلیں. فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ شیطان کے راستے پہ، ہوائے نفس، یعنی وہ راستے جو ہمیں راہ مستقیم سے الگ کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان راستوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 10 چیزیں جو یہاں پہ ان آیتوں میں ہمیں سکھائی گئی ہیں. قرآن تو بے شک پورا ہمارے لیے درس ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ کچھ آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جس میں ہمیں بہت اہم درس ملا ہے اور بہت اہم چیزوں کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا. جی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. جی ویورز، جس طرح سسٹر نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سورہ انعام کی ان 2 یا 3 آیتوں کے ذریعے ایک انسان پلٹ آتا ہے، وہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کتنی بہترین ٹیچنگز ہم تک پہنچاتا ہے.
تو آج ہم جو مسلمان ہیں اگر ہم بھی ان ٹیچنگز کو اپنا لیں، اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بنا دے، تو پھر دنیا بالکل یہ کہے گی کہ ایک مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور ایک مسلمان کے اخلاق سے ہی پیغام انسانیت چھلکے گی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔